अस्सलाम वालेकुम। तो वीकेंड के बाद मैं आ चुकी हूँ मंडे रिफ़्रेश सी एपिसोड करने वाली एपिसोड के साथ। तो मे भी ये हफ़्ता लास्ट हो, मे भी सेकंड लास्ट हो, क्योंकि मे भी अगले हफ़्ते में भी इसकी कुछ लास्ट एपिसोड चली जाएँ, ठीक है। तो बहुत ही मज़े का और थ्रिलिंग धमाकेदार वीक होने वाला है ये। तो इसका स्टार्ट करते हैं हम एपिसोड 73 के साथ, पारस वाइल्ड फ्लावर मैन बाय अस्मा मिर्ज़ा। तो जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। लेट्स स्टार्ट। अब तुम दोनों आराम करो, मैं देखता हूँ ये परी और हातिब कहाँ हैं। इब्राहिम को चूंकि अभी भी रेस्ट की ज़रूरत थी, तभी सुहाना की जिम्मेदारी लगाए। खुद जब तक हाशिम बाहर आए, परी को बाहर लाउंज में मायमा के साथ बैठा देखे लपक कर करीब चले आए। उनकी इतनी देर से गायब होने की वजह वो मायमा को राजदारी से बता रही थी, जो उनके अलाइम के मिलने पर बहुत खुश थी। हातिब इन्हें छोड़कर अपने स्टे एरिया में जा चुका था, क्योंकि उसे एक अहम कॉल आई थी। तुम कहाँ थी परी? हाशिम के मशकूक अंदाज में पुकार पर वो बैठे बैठे गर्दन घुमाकर पलटी। अमायमा ने भी चेहरे पर से मुस्कुराहट को गायब किया। बस एक पुरानी दोस्त मिल गई तो उसने मुझे और हातिब को अपने घर रोक लिया। परी ने हफीफ से नजरें चुराते बहाना तराशा, पर हाशिम बिना शक मान गए कि परी को क्या जरूरत झूठ बोलने की। हालांकि शैडो से गलत बयानी करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। ठीक है मायमा, एक काम करना है तुम्हें मेरे बच्चे। हाशिम खुद भी दोनों के सामने ही तमहीद बांध कर मायमा को मुतजस्सिस किया बैठे और मौजू खुद ही बदल दिया। जी हाशिम अंकल, कहिए। अब मायमा ने फौरन फर्माबरदारी से जवाब जानना चाहा। हातिब को कहो डिनर हमारे साथ करे। बहुत दिन बाद हम सब इकट्ठे हैं तो साथ खाना खाएंगे मिलकर। वो मेरे साहब का रवैये पर नाराज है, तुम्हारी सिफारिश चाहिए बच्चे। जिस तरह हाशिम ने बड़े होने के बावजूद अपनी अनाई की तरफ की सिफारिश मांगी, अमायमा का दिल थोड़ा क्या बहुत अफसरदा हुआ। यही कैफियत परीसा की थी, जो हाशिम से अलाइम से मिलने के बारे छुपाने पर थोड़ी गिल्टी हुई, क्योंकि जो भी हो हाशिम की अलाइम के लिए मोहब्बत में कोई खोट नहीं था। 17 साल पहले शायद वो मुकद्दर का फैसला ही बेरहम था। मैं उनको लेकर आऊंगी पक्का। प्लीज़ आप सिफारिश का कहकर शर्मिंदा मत करें। गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, अहम यह है कि हमें बर वक्त उनका एहसास हो जाए। वो आप दो का हिस्सा हैं, मैं उनको आप दो से कभी अलग होने नहीं दूंगी। उमायमा ने इतने बड़ेपन का मुजाहिरा करे इन दोनों को जज्बाती किया। परी तो आज यूं थी कि बस बात मिले रोने को। उमायमा ने फौरन उनके गले लगते संभाल लिया, जबकि हाशिम मुकदाम की आंखों में ढेर तशक्कुर उमड़ आया था। वहीं इब्राहिम ने शावर लिया था। सुहाना उसके रूम में उसके लिए कपड़े निकालती अपनी एकदम बदलती जिंदगी पर बिना बिना मुस्कुरा रही थी। उसे वो हर डार्क कलर की शर्ट में अच्छा लगता है। ये आज ख्याल आया तो डार्क ब्राउन टी शर्ट निकाल कर कबर्ड बंद की और उसकी शर्ट की खुशबू यूं ही फील करने को इसे नाक से जोड़ा। इब्राहिम की नज़र बेसाख्ता अपनी शर्ट से इल्तफात बरतती सुहाना पर गई तो बहके अंदाज में गहरी हुई। वो धुली शर्ट है, इसमें मेरी खुशबू नहीं है सुहाना, वो मेरे पास मिलेगी तुम्हें। इब्राहिम के आंच देते जुमले पर वो हड़बड़ाकर पलटी तो घबराहट के मारे शर्ट हाथ से छूटकर नीचे गिरी, जबकि इब्राहिम की आंखें सुहाना की बदहवासी पर खुमार से भर गईं। वो प्लेटेड पैंट के साथ ब्लैक वेस्ट पहने टॉवल से बाल हल्के से ड्राई करे गहरी निगाहों से सुहाना को देख रहा था, जिसने जल्दी से गिरी शर्ट को उठाया और घबराहट के मारे चेहरे पर झूलते बाल कान के पीछे समेटने लगी। यूं उसके रूम में वो कभी आई न थी, तो फितरी सी घबराहट हर मुंह से छलकती महसूस हो रही थी। तुम्हारे लिए शावर लेना सेफ था क्या? डॉक्टर से पूछ लेते ना। ये तुम्हारी शर्ट। वो जल्दी से मौजू बदलने की कोशिश में उसके पास रुके। शर्ट देते रसानिया तो फिक्र से बोली, थैंक यू, वैसे अच्छी बीवियां बीमार हस्बैंड को शर्ट खुद पहनाती हैं। टावल गर्दन की हदूद से निकाल कर सुहाना को दिए। वो मानी हिज निगाहों से सुहाना को देखते शर्ट पहनने लगा, तो सुहाना ने टावल मैट्रेस के किनारे रखे आगे बढ़कर इब्राहिम की शर्ट पहनने में मदद की। नो, अच्छी बीवियां बस हस्बैंड की शर्ट उतारती हैं। वो करीब आई तो घबराहट को शरारत में बदलते लम्हा लगा। इब्राहिम को भी हंसी आई, जिसे बहुत मुश्किल से हल्क में गोटा। बता बताती मैं पहनता ही ना शर्ट, तुम्हें अच्छी बीवी बनने का पूरा मौका देता। सुहाना को उसका हाथ कमर पर रेंगता महसूस हुआ ही कि इब्राहिम ने बिना संभलने का मौका दिए इसे सीने के पास ला ठहराया। सुहाना की पलकें लरस कर इब्राहिम की जानिब उठी। तुम बस ठीक हो जाओ, मैं सारे मौके खुद हथिया लूंगी। आवाज़ में बेपनाह चाहत और बेतकल्फी लहरा रही थी, जो इब्राहिम के जज्बात को उभारने में मावन साबित हुई।
اب میں واپس آ گیا ہوں. سچ سچ بتاؤ سہانا، کیوں تھی میرے ساتھ اتنے دن سے؟ جس سہانا سے میں ان پچھلے کچھ دن ملا ہوں وہ میری محبت تو نہیں تھی. میں نے جس سہانا کو چاہا وہ تو بہت ظالم تھی. تم نے کہا تھا تمہیں مجھ سے محبت نہیں، پھر کیوں ہو میرے پاس؟ کیوں میری بن گئی ہو؟ میں سب کچھ تفصیل سے جاننا چاہتا ہوں. وہ اسے بازوؤں کے حصار میں لیے کھڑا سنجیدہ تھا. اس لڑکی کے تڑپتے دل سے بے خبر، محبت میں مر چکی صورت کے درد سے بے نیاز، وہ بس اپنی الجھنوں سے رہائی کا طلبگار تھا. ظالم کہیں کا! اب بھی اسے لگ رہا تھا وہ محبت نہیں کرتی. اس پر اذیت سے مسکراتا ایک چھوٹا سا لمحہ سہانا کی لبوں پر آ ٹھہرا. میں نے یہ بھی کہا تھا ابراہیم کہ باہدہ اگر میں کر پاتی تو تم سے دیوانگی والی محبت کرتی. اگر مر سکتی تو تمہارے غم میں مر جاتی. سہانا نے اپنی دونوں ہتھیلیوں میں ابراہیم کا چہرہ بھرا. وہ سہانا کی کہے ان جملوں کو کیسے بول سکتا تھا بلا، جو لہو پی کر کئی دن اس کے اندر سانس لیتے رہے تھے. ہاں کہا تھا، وہ کمزور لہجے مگر مضبوط آواز میں بولا. تب ہاتھ خالی تھے میرے، بلکہ نہیں، میں نے خود ہی سمجھ لیا تھا کہ خالی ہیں ہاتھ. پر پھر اچانک خالی دل میں تم دھڑکتے سنائی دیے تو قدرت نے میرے وہی خالی ہاتھ تمہاری پرواہ اور محبت کی ڈھیر سی لکیروں سے بھر دیے. میں نے فارس سلطان کو پسند کیا تھا، لیکن قید میں اس گناہ کے اثر میں تھی جو میں نے ان کے ساتھ کر کے کمایا. مجھے سب دکھائی دینا بند کر دیا گیا کیونکہ میں گناہ گار تھی اس شخص کی جس نے بیٹی کے سوا کوئی دوسری نگاہ نہ ڈالی تھی مجھ پر. اللہ اپنے حق تو معاف کر دیتا ہے، اپنے بندوں کے نہیں. وہ ہمیں خود معاف کرنے پڑتے ہیں ابراہیم. بس جیسے ہی مجھے ان کی معافی ملی، مجھ سے جو شعور اور وقار چھینا گیا تھا واپس مل گیا. یہ شعور کہ میں تو بس تمہاری ہوں، یہ وقار کہ مجھے صرف ایک شخص سے محبت ہے اور وہ ابراہیم افندی ہے. دنیا جہاں کی سچائی اس وقت سہانا کی آنکھوں میں تھی، اور جس لڑکی کی بے تنائی، دھتکار اور لاپرواہی نے ابراہیم کے دل کو نڈھال کیے رکھا، آج سچ میں محبت سے سرشار دھڑکتی روح دل میں اتار دی. کیا سچ میں میری محبت یک طرفہ نہیں تھی؟ ابراہیم کو اب بھی واہموں کا شکار دیکھتے سہانا کے دل میں ٹیس جگی. یہ سراسر فطری تھا. وہ اس کے سینے سے لگتی اسے اپنے دل سے لگا گئی. تمہیں لگتا یہ ہے نہیں تھی تو یقین کیوں نہیں کرتے؟ وہ بہت کوشش کی اپنے آنسو سنبھال نہ سکی. ابراہیم کے ہاتھوں کی سہانا کی طرف بنتی گرفت بے حد سکون آور تھی. پلیز یقین دلاؤ. اس کی گردن میں چہرہ چھپائے بند آنکھیں کیے ہی گم بولا. آواز میں تھکن بری کرچیاں اودائیں. میں نے اپنی گناہ والی ذات، اپنی الجھنوں والی ہستی، اپنے کانٹوں جیسی تکلیف سے چھپ کر تم سے محبت کی نا. دبی رہی وہ میری خود اذیتی کے پہاڑ تلے، لیکن جب وہ پہاڑ کی بوجھ سے آزاد ہوئی نا تو تمہاری محبت سے بھی کہیں درجے مضبوط ہو چکی تھی. مجھے حیران کر گئی، تمہیں تو پریشان کر دے گی. اختتام تک سہانا کے لہجے کا سوگ سرور و مدہوشی میں بدلنے لگا. اسے جسم کے ہتے ہتے میں ابراہیم کی موجودگی کا احساس اپنے اختیار سے باہر نکال رہا تھا. میں سچ میں پریشان ہو گیا ہوں، سامنے آنا ذرا. وہ جب اسے خود سے دور کرنے لگا تو وہ اس کے سینے سے بچوں کی طرح مزید شدید لپٹی. کیا کرو گے سامنے لا کر؟ وہ اس کی گردن میں مور چھپائے ہی منمنائی. آواز میں اتنا خمار بنا غور کے محسوس ہو رہا تھا. تمہاری آنکھوں سے ایک آخری یقین دہانی چاہتا ہوں، پھر ممکن ہے تم سے اس ظالم پر دوبارہ بھروسہ کرنے کا حوصلہ مل جائے. وہ اس کے جواب پر بےتابی سے دور ہوئی. وہ آنکھیں ثبوت دیتی گواہ بنی تھی، ان میں تڑپ سلگ رہی تھی. ان کا قرب بے حد قوی تھا. میں تمہارے لیے ذرا بھی ظالم نہیں ہوں ابراہیم. وہ نمی آنکھوں کی سنبھالے دل کے بوجھ سنبھال رہی تھی جسے ابراہیم اب بانٹ لینا چاہتا تھا. دل کہہ رہا ہے یہ بات مان لو. وہ پتھر دل کہاں تھا کہ سہانا کو خامہا رلاتا. پلیز مان لو. وہ بےتاب تڑپتی لڑکی محبت کے باقی بہت پیور لیول پر براجمان ہو چکی تھی. مان لی. ان ہونٹوں سے کہو نا. وہ اس کے خوبصورت ہونٹوں پر عاشقانہ نگاہیں جمائے بہکے سے لہجے میں بولا تو سہانا کی ریڑھ کی ہڈی تک کرن دوڑا. کیا؟ وہ ہکلا گئی. ابراہیم کی بھٹکتی نظریں قیامت سے بھی ظالم تھیں. وہی جو مانا ابھی میں نے. ابراہیم اس کے وجود سے کچھ شدید سکھ چاہتا تھا. یہی کہ پیار کرتی ہوں تم. اس سے پہلے وہ مزید بولتی ابراہیم نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے خاموش کروایا. بس آگے میں خود اگلوا سکتا ہوں میری جان. وہ جو ابراہیم کے بہکنے سے ڈر رہی تھی، آج جس طرح اس شخص نے اس لڑکی کی آتی جاتی سانس کی روح قبض کی، لگتا نہیں تھا سہانا دوبارہ اظہار کرنے لائق بچنے والی ہے. ابراہیم سنبھالو خود کو. نہ جانے کتنے لمحوں کی بے باک خاموش فسوخیز گفتگو کے لمحے سے رکھنے کے بعد وہ منجمد لہو والی سہانا سے خود سے دور کرنے لگی. میں کیسے سنبھالوں سہانا؟ میں بہت خراب آدمی ہوں. پوری نہیں مل سکتی نا ابھی افیکٹڈ سینے والے اس آدمی کو.
پر تقریباً پوری جیسی تو میں تمہیں پا ہی لوں گا، میں بہت ٹیلنٹڈ ہوں۔ سہانا جو اپنے دل اور جسم کی آپسی جنگ میں پھنسی تھی، اس بندے کے سالم نگلنے کے ارادوں پر اس کے حصار میں مچلنے لگی۔ ابراہیم، تم خراب نہیں، تم ترس سے آدمی ہو۔ وہ حصار میں مچل کر بھی منہ چلانا نہ بھولی۔ تم نے ترسایا بھی تو حدیں توڑ کر ہے۔ یو نو واٹ، جب تم میرا ہاتھ پکڑتی تھی میرا پورا باڈی سسٹم ہیک ہو جاتا تھا۔ کیسے روکتا تھا خود کو تمہیں کھا جانے سے، سوچ بھی نہیں سکتی تم۔ وہ مزاحمت ترک کرے مسکراتی آنکھوں میں اداسی بڑھ لائی۔ تم اتنے وہ تھے کیا؟ سہانا نے شرم دلائی۔ ہاں، تمہارے سائے تک کو لے کر جنونی تھا، پر تمہیں احساس نہ ہونے دینے کے جتن مجھے اندر سے نوچ گئے۔ جب تم ان لپس پر کوئی سب پنک شیڈ لگا کر جلی بنی بن کر میرے سامنے منڈلاتی تھی نا، میرا دل جلاتی تھی، میرا بوائلنگ پوائنٹ شوٹ کرنے لگتا تھا۔ وہ آج سارے راز کھولنے پر تلا تھا، اور سہانا بنا آنکھیں چپکائے اسے تکتی جا رہی تھی۔ اف، آئی ایم سوری، اب نہیں منڈلاؤں گی۔ وہ جلدی سے تسلی دینے لگی تو ابراہیم کمینگی سے ہنسا۔ سہانا کا منہ بنا۔ اب تم پر کسی بھی وقت جپٹ پڑنے کا قانونی لائسنس ہے میرے پاس۔ اب خود کو جلانے جبرن روکنے کے دن گئے سہانا ڈارلنگ۔ اب تم میری دیوانگی، میری محبت اور میرا ہر طرح کا پاگل پن بنا اف کیے سہو گی، اور وہ بھی آخری سانس تک، ہر پل بڑھتی کی شدت سمیت۔ سہانا کو لگا یہ سب سن کر حلق بنجر صحرا ہو گیا ہو۔ اس آدمی کے ارادے سچ میں پیاس کا احساس جگا گئے۔ میں ڈر رہی ہوں، وہ سہمی سی منمنائی۔ ڈرو نا، مزہ آ رہا ہے مجھے۔ ابراہیم نے اسے زور سے اپنے گلے لگاتے بے انشاء تو وہ سینے سے لپٹے مسکرائی۔ تم مزے لے لو، میری خیر ہے۔ سہانا نے بازو باندھتے نروٹھے پن سے کہا۔ وہ تو لوں گا، سوچ ہے تمہاری۔ ابراہیم کے اثر شرارت لوٹ آئی تھی، اس لیے سہانا مرنے پر بھی تیار تھی۔ ابراہیم نے گرفت میں بے پناہ سرور ملایا، اور روبرو ہوتے ہی جب سہانا کی آنکھوں میں بے شمار محبت دیکھی تو جان نثاری سے اس کی جبیں پر جھکتے محبت سے اسے چوم گیا۔ وہ ماہجبینی آنکھیں ابراہیم کو پا لینے کے سکھ پر ہوشی کی زیادتی سے دھندلا سی گئیں۔ آئی لو یو سہانا، وہ اقرار جو ابراہیم نے آج تک نہ کیا، سہانا کی محبت نے مجبور کر دیا۔ وہ دھندلی آنکھیں نم پڑیں۔ آئی لو یو ٹو ابراہیم افندی، میں تمہیں دوبارہ ذرا بھی تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ مجھ سے دوبارہ کبھی دور جانے کا مت سوچنا گدھے۔ مجھے بھی تمہاری مسکراہٹ، تمہارے ہونٹوں سمیت پیار ہے۔ یہ مسکراہٹ جس کی اکلوتی وجہ میں ہوں۔ اف، یہ اقرار زندگی میں محبوب کی جانب سے بس یہ ملے تو اور ہر طلب تو آپ مر جائے۔ اور تم گدی۔ ابراہیم نے اس کی مسکراہٹ جرانے سے پہلے مونس بنا کر چھڑہانی کو فرض اولین سمجھا، اور پھر سانسیں تو بکھلائیں، پر اختتام کمرے میں گرجتے چہکتے کہے پر ہوا۔ ہائے، ان کی ہیپی ارننگ بھی حسین ترین ہو گئی۔ موہنی اور ابیل کے پیرنٹس بننے کی خبر آسیہ کو اپنے تمام دکھوں کا مداوا لگی۔ انہیں موہنی سے تو پیار تھا ہی، اب تو وہ اس کے لیے مزید حساس ہو گئی۔ خود موہنی جو کئی دن سے بتانے میں ہچکچا رہی تھی، خود ہی ابیل نے ماما کے گھر آتے ہی یہ نیوز ان کو بھی دی۔ ہاں، یہ موہنی کے لیے ایک لمبا امتحان تھا، پر وہ اب تک جتنے امتحانوں سے گزری تھی انہیں بہت ہمت سے ہینڈل کیا تھا۔ تو ابیل اور آسیہ دونوں پر امید تھے کہ وہ موہنی کو اس سفر سے بھی سرخرو ہو کر گزرتا دیکھیں گے۔ اچانک سے جب وہ ممی اور موہنی کے ساتھ ہی گپ شپ کر رہا تھا، اسے کال موصول ہوئی جس پر وہ جلدی سے دونوں کو ڈنر پر ملنے کا کہے نکل گیا۔ ایف پی کے کئی گارڈز اور سیکیورٹی کے لوگ اسمارٹ شرازی کے بھیجے ایئر کرافٹس کے حملوں سے ہلاک ہو چکے تھے۔ تبھی ایگل کمانڈی کو خود یہ آپریشن ہینڈل کرنے ایف پی جانا پڑا۔ نجف رہبر اندر تھے، جبکہ ہادی اور سبیل کو یہ آرڈرز دیے گئے تھے کہ وہ سیرا اور فریدون کو اپنے لوگوں کے ساتھ انڈر گراؤنڈ خفیہ راستے سے نکال کر دوسری انڈر گراؤنڈ پیراسائٹ ولایا بیس لے کر پہنچے، جہاں تک رسائی آپ دوست کے تھرو ممکن تھی، اور کوئی آج تک پیراسائٹ کی اصل بیس میں پہنچ نہیں سکا تھا۔ وہ بیس سمندر کے سب سے نچلے کنارے میں ہائی ٹیکنالوجی کے سنگ بنا ایک بہت بڑا سیکرٹ بیس تھا۔ ہادی اور سبیل اپنا کام شروع کر چکے تھے۔ ایف پی ڈپارٹمنٹ کو چاروں طرف سے اسمال شرازی کے لوگوں نے گھیر لیا تھا۔ اس کا مطالبہ سیرا اور فریدون تھے، مگر اسمال کے لوگوں کا راستہ خود ایگل نے روک لیا۔ تبھی اس کے لوگوں نے اس کا اسمال سے ویڈیو کے تھرو رابطہ کروایا۔ بڑے بزدل ہو اسمال شرازی، اسی سے ڈرتے ہو جسے 2 سالوں تک ہر حیوانی ٹارچر دیا تم نے۔ اس کے ایف پی ڈپارٹمنٹ پر حملہ بھی تب کیا جب وہ شیر اپنی گپا میں موجود نہیں۔ ایگل کی مضحکہ خیز ہنسی پر اسمال اپنے کیمپ میں ٹہلتا پھنکار اٹھا۔ دیکھو، ہم سب اینڈی رنگھیٹا کا حصہ ہیں، آپسی دشمنی کا فائدہ نہیں۔ مجھے فریدون اور سیرا دے دو، ہم مل کر کام کریں گے۔ میں اپنے ہی لوگوں کا خون بہا کر اداس ہوں، اور میں نے پارس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، یہ سب بکواس ہے۔ وہ فون کے پار سے تلملا اٹھا، جس پر ایگل نے اسے دگنی زہریلی مسکراہٹ دی۔
تم نے جو اس کے ساتھ کیا اب اس کی گواہی کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ پارس عیسیٰ مغلانی اپنی یادداشت واپس پا چکا ہے۔ تم جیسا آدمی اینڈی رنگیٹا کا حصہ نہ کبھی تھا نہ ہوگا۔ نہ ہم رہنے دیں گے اسمال، شرافت سے اپنے لوگوں کو کہو پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ پیراسائٹ کسی بھی لمحے ایکٹیو ہو سکتا ہے، پھر تمہاری دجیاں تمہارے ان 2 لاڈلوں سمیت وہ خود بکھیرے گا۔ اسماعیل کو دھمکی دیتے ایگل کی آنکھوں میں چمکتے یقین پر اسماعیل نے ٹیپ سکرین اپنے نزدیک کی۔ ایگل کمانڈر، جہاں تک مجھے یاد ہے تم تو اس لیزر حملے میں اپنی آنکھیں کھو بیٹھے تھے جو میں نے پارس کے لیے تیار کیا تھا، پر آج لگ رہا ہے تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اسماعیل کی حیرانگی پر ایگل فخریہ مسکرایا۔ سوچو، جس نے بنا تمہارے اس انتہائی مہلک حملے سے پیراسائٹ سمیت خود کو بچایا تھا، وہ اب آنکھوں کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ تم اس کھیل میں سینئر ہو کر بھی اناڑی ہو اسماعیل شرازی، کیونکہ تم نے اس دنیا کے لیے کچھ نہیں کھویا، لیکن اب تم سے تمہاری ہر قیمتی چیز چھینی جائے گی۔ پھر دیکھتے ہیں تم کیسے بنا لڑکھڑاتے چلتے ہو۔ فریدون کے کئی ٹکڑوں پر الگ الگ ماتم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم اپنے لوگوں کو پیچھے نہیں ہٹا رہے تو ایز یو وش، اپنی ہی غدار آرمی کو تلف کرتے ایف پی رحم والے رحم نہیں کھائیں گے۔ ایگل نے کہہ کر رابطہ توڑ دیا، جبکہ اسماعیل کے پورے وجود میں مانو چونٹیاں لوٹ کھسوٹ کرنے لگی تھی۔ وہیں پارس اور رشانے واپس کیلیبریا روانہ ہو چکے تھے، مگر دونوں کو ایف پی پر ہوتے حملے کی خبر موصول ہو چکی تھی۔ تبھی وہ دونوں ایئرپورٹ سے سیدھا اسماعیل شرازی کی فائنلی عبرت بننے کا فیصلہ لے چکے تھے۔ حاتم نے واپس آ کر شاور لیا اور تبھی ہاسپٹل سے مصباح منصور کے کوما سے نکلنے کی خبر موصول ہوئی۔ وہ مصباح کو واپس اپنے ویئر ہاؤس شفٹ کروانے کا حکم دیے خود بھی وہی نکلنے والا تھا جب امائمہ روم میں انٹر ہوئی۔ حاتم نے فون سائیڈ میز پر رکھا، اٹھ کر روم میں انٹر ہوتی امائمہ تک پہنچا۔ وہ جو زیادہ والا پیار آ رہا تھا صبح وہ کریں۔ حاتم کے حسارتے ہی فرمائش کرنے پر وہ سنجیدگی چھوڑے ہنسی۔ یو وانٹ می؟ وہ چمکتی آنکھوں سے مسکائی تو حاتم نے جھک کر اس کی ملائم گال بے حد رغبت سے چومی۔ نو، آئی لو یو۔ ایسے غیر متوقع اظہار پر وہ جلدی سے حاتم کے گلے لگی۔ یہ کہنے سے پہلے وارن کیا کریں، میرا دل دہل اٹھتا ہے۔ آپ نے مجھ سے پہلا اظہار بہت تکلیف کے لمحے کیا تھا نا حاتم؟ وہ امائمہ کی حساسیت پر دنگ رہ گیا۔ وہ معمولی سے معمولی چیز محسوس کرتی تھی۔ امیر حاتم مقدام کی بازوؤں کی گرفت خود بخود بڑھی۔ ابھی تو پیار سے کیا ہے، تم کیوں دہل رہی ہو امائمہ؟ آر یو سیڈ؟ وہ اسے روبرو لایا، لب و لہجے سے بے کلی چھلک رہی تھی۔ یس لٹل بٹ۔ سنیں، اپنے بابا سے ناراضگی ختم کریں حاتم، اب یہ گھر چھوڑنے کی آپ کی خواہش یا ڈیمانڈ برحق ہے، لیکن یہ ان کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دینا ریئلی ہرٹنگ۔ دیکھیں، آج تو سہانا بھی آئی ہیں، ابراہیم بھائی بھی آ چکے ہیں، تو کیا ہم ان کے ساتھ ڈنر کر لیں؟ حاتم نے اس کی آنکھوں میں تڑپتی ہوئی اسرار کی رنگینی سے لمحہ بھر نظر ہٹائی اور پھر کچھ دیر بعد ہی جبرن سا مسکرا دیا۔ اوکے فائن، میں ڈنر ساتھ کروں گا ان کے، لیکن گھر سے جانا مشکل مت بنانا میرا امائمہ، بس یہ گھر نہیں پسند مجھے۔ ہم بھلے پھر سے ساتھ رہ لیں گے سب، پر کسی نئے گھر میں، بغدام پیلس میں نہیں۔ وہ اس کے فیصلے کو فوراً احترام کرتے مسکرائی۔ ڈن، چلیں پیار کرتے ہیں۔ وہ فوراً سے بلش کی اور جس طرح ایکسائٹڈ تھی حاتم کی اداس ہوتی شکل پر شرارت ہو دی۔ تمہیں پیار پسند ہے میرا؟ وہ اس کو اب بھی حسارے ہوئے تھا۔ اف، وہ سنہری آنکھیں اپنی اہمیت پر مچھلی لگ رہی تھی۔ مجھے آپ سے جڑا سب پسند ہے۔ اس لڑکی پر حاتم کا پورا رنگ چڑھ گیا تھا۔ امائمہ کا موڈ اتنا پیارا تھا کہ حاتم کو لگا شاید یہی وقت ہے اعتراف جرم کا، شاید وہ پیار اور لاڈ میں ہی معاف کر دے۔ تم میرے بنا رہ سکتی ہو؟ حاتم کے سوال میں ہلکی سی اذیت نمودار ہوئی تھی۔ امائمہ کی حرکت کرتی پلکوں میں پرسوز سکوت تھا تو سانس بھی لمحہ بھر ساتھ لی گئی۔ یہ سوال کتنا مشکل ہے وہ دونوں جانتے تھے۔ نو، میں تو کبھی بھی نہ رہوں حاتم، میں اپنا سانس گھٹتا محسوس کرتی ہوں جب آپ ذرا مجھ سے اوجل ہوں، مطلب آپ نظر نہ آئے، سب پھیکا ہے سچی مچی، کچھ بھی خوبصورت نہیں رہتا اس منظر میں جس میں آپ نہ ہو۔ حاتم کی آنکھوں کے کنارے خفیف سے لال پڑے۔ وہ امائمہ کی محبت کے آگے بہت بے بس محسوس ہوا۔ اگر کبھی میں کچھ غلط کر دوں اور تم مجبور ہو جاؤ ناراض ہونے پر، تو میرے کتنی بار منانے کے بعد مانو گی؟ حاتم کے لہجے میں بکھرتی تکلیف پر وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں سے چھوتی، لاڑ سے آگے سرک کر گال سے ہونٹوں کو جوڑ کر حاتم میں ایک سکون کی لہر اتارتی فکر مندی سے اسے ذرا پیچھے ہٹ کر دیکھنے لگی کہ وہ ایسے خطرناک سوال کیوں کر رہا ہے۔ آپ میری جان نکالنے والے بھی کوئی خطا کریں، مجھے توڑ کر رکھ دیں، تب بھی آپ کے منانے کی بس دیر ہے، میں مان جاؤں گی۔ میرا آپ کے بنا گزارا جو نہیں ہے حاتم۔ یہ لڑکی جان تو خود نکال رہی تھی۔ حاتم کو لگا اس کا سانس حلق میں دب گیا ہے۔
میں منانے میں بہت برا ہوں. اگر کہوں کہ میرے منانے کا ویٹ مت کرنا اینڈ جسٹ ہگ می فار ری یونین دین. اب کی بار امائمہ بھی پریشان ہوئی. میں روٹھوں ہی مت یعنی. وہ آئیبرو چکاتی گری تو حاتم نے اس کے بالوں کو پیار سے سمیٹا. اس کی گردن کی جلد کو چھوتے حاتم کے ہاتھوں میں ایک سکون پنہا تھا جس کا قرار امائمہ کی لی جاتی سانسوں میں گلا. ہاں نا. وہ فوراً سے نظریں جھکاتا بولا. میری ناراضگی سے اتنا ڈرتے ہیں. وہ تھوڑی شریر ہوئی. تمہاری سوچ ہے. میں مرنے لگتا ہوں اس کیفیت کو سوچ کر. امائمہ ہمارا صرف ہسبینڈ وائف کا رشتہ نہیں ہے. بہت سے رشتے ہیں میرے تم سے جن کو نام دیتے دیتے زندگی ختم ہو جائے گی. میں بہت پوزیسو ہوں تمہارے لیے. میں تم پر کسی صورت کمپرومائز نہیں کر سکتا. وہ اترا رہی تھی کیونکہ حاتم اسے ہر لمحہ اترانے کے موقع دے رہا تھا. کیوں ڈر رہے ہیں؟ اتنا پیار کرتی ہوں آپ سے. آپ نے خود کو کبھی آئینے میں دیکھا ہے میری نظروں سے؟ کتنے زیادہ ہاٹ ہیں آپ. اور میں آپ کو جب اپنے بہت قریب پاتی ہوں تو مجھے آپ کے سحر کے سب آوازیں آنا بند ہو جاتی ہیں. جب آپ پہلی بار میرے قریب آئے نا حاتم، وہ مرتے مرتے واپس زندگی کی طرف آنے سا تھا. جب آپ مجھے چھوتے ہیں میرا دل اتنا تیز دھڑکتا ہے کہ درد کرنے لگتا ہے. میں خود آپ کے قریب آتی ہوں حالانکہ میری جان نکل رہی ہوتی ہے سچی. یہ سب کرنے والی امائمہ آپ کو اداس ہونے دے گی؟ میں تو جان بھی جا رہی ہوئی نا تو آپ کے سکون کا خیال رکھوں گی. پھر جس کا سب کچھ آپ ہوں وہ منانے کا انتظار کر ہی کیسے سکتی ہے. میرا حق ہر ٹائم تیار رہے گا پکا. ذرا سا میں روٹھی آپ. آئی پرومس ہر بار میں گلے لگوں گی. اب دل ڈر سے نکلا. وہ یہ سب سنے کبھی مسکرایا کبھی رنجیدہ ہو کر رہ گیا. وہ اظہار کے معاملے میں کتنی اچھی تھی نا. سارے ڈر نکال پھینکتی ہو تم میرے. کیا تم میرے قریب آنے پر اتنا پریشان ہوتی ہو امائمہ؟ اس کے سوال پر مسکرا کر سر نفی میں گما گئی. ارے یہ اچھے والا پریشان ہے. اب اس پر نہ کوئی وہم پال لینا آپ. میں بہت ڈیمانڈنگ وائف بن چکی ہوں اب. وہ جلدی سے اسے ڈانٹ گئی تو حاتم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ جگی. پہلی بار تمہارے قریب آنا میرے لیے بھی بہت فیسینیٹنگ اور جان لیوا تھا. اینڈ ناؤ ایوری ٹائم آئی سی یور فیس یو گیو می بٹرفلائز. حاتم کے مسکراتے لہجے پر تو وہ عاشق تھی. سچی؟ وہ جو کرش کو دیکھ کر سٹمک میں ناچتی ہیں وہ والی بٹرفلائز؟ وہ اشتیاق سے یقین چاہتے بولی. جی وہی. حاتم نے اس کی ناک کی ٹپ چومتے تصدیق کی. اب بہت پیارے ہیں. میرے سٹمک میں تتلیوں کا پورا خاندان ناچتا ہے آپ کو دیکھ کر. اب کی بار وہ شرمائی. امائمہ. وہ جو شرما کر نظریں جھکا چکی تھی حاتم کی پکار پر جلدی سے آنکھیں اٹھائیں. پھر حاتم نے اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوتے فاصلہ سمیٹا تو امائمہ کی حیران آنکھیں شرم کے رنگ سے بھری تھی. مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا تھا. حاتم نے اس کو پکڑ کر میٹرس پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھا. وہ دم ساتھ گئی. کسی لڑکی کو کس کی کیا؟ بیوی والا کیڑا کودا تو حاتم اذیت سے مسکرایا. میرے لپس بس تمہاری سکن پر ایڈجسٹ ہونے کے لیے بنے ہیں. حاتم کا سادہ سا جواب بھی امائمہ کو بلش کروا گیا. بس یہی گناہ ہے میرے نزدیک کہ آپ کسی اور لڑکی کو کس کریں. اب بتا دیں تاکہ میں آپ کو ہلکی سی بائٹ کر کے گناہ کی سزا دے کر معاملہ ختم کروں. وہ غیر سنجیدہ تھی لیکن حاتم اٹل ارادوں کے ساتھ اعتراف جرم کا فیصلہ لے چکا تھا. امائمہ تمہارے بابا تمہیں کبھی نہیں ملیں گے. اب کی بار امائمہ کی آنکھوں سے سکھ سکون کی آخری رمق بھی نچڑ گئی. حاتم ایسے نہیں کہیں پلیز. وہ بدحواسی سے اپنا ہاتھ حاتم کے ہونٹوں پر رکھے تڑپتی بیگتی آواز سے سسکی. امائمہ. حاتم مقدام. تھکی سانس لیتے وہ اس کے نام پر رکا. میرے اقرار جرم کے بعد اگر تمہیں لگے نا کہ میں تمہارے لائق نہیں ہوں اور تمہارا میرے ساتھ بنے اس رشتے میں دم گھٹ جائے گا تو مجھے چھوڑنے سے پہلے اتنا یاد رکھنا مجھے تمہاری وہ والی عادت ہے جو بس موت کے ساتھ جائے گی. اس کے ہاتھ کو پکڑتے حاتم نے اپنے ہونٹوں سے چوم کر تمہید سمیٹی. ایسی تمہید اور محبت بھری نظر جو اقرار جرم سے پہلے ہی دل روک گئی. حاتم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تعصب سے اسے تکتی ہچکی بھر گئی تو حاتم کی سنہری آنکھیں بھی رنگ کھو بیٹھی. امائمہ میں نے فارس سلطان کو بے دردی سے شوٹ کیا اور اسی وجہ سے وہ بہت اونچائی سے نیچے گر گئے اور کچھ وقت بعد اسی تکلیف نے ان کی جان لے لی. میں نے تم سے اور روشانے سے ان کو چھین لیا. میں نے تم سے تمہارے وہ بابا چھین لیے جن کا بہت سا پیار چاہیے تھا تمہیں، جن کی کمی کا ازالہ درکار تھا تمہارے اس درد کرتی روح کو. وہ سانس روک چکی تھی. اس کی ہچکی تھم گئی تھی. اس کے آنسو بھی پتھر ہو گئے. حاتم کیوں شوٹ کیا میرے بابا کو؟ اس وقت جب حاتم اس سے چلانے چیخنے کی امید کر رہا تھا اس لڑکی کے ٹوٹتے لہجے میں پوچھے سوال پر خود بھی جیسے ٹوٹ سا گیا. امائمہ کے دونوں ہاتھوں کو پیار سے چوما. سہانا اور علائم کے دکھ میں، اپنی محرومیوں کے انتقام میں، حالانکہ وہ شخص نہ ان دو کے معاملے میں مجرم تھا نہ اس کا میری محرومیوں میں کوئی ہاتھ تھا.
میں نے اپنے دل کے جہنم کو سرد کرنے کی خاطر تم سے اور روشانے سے دنیا کی سب سے بہترین چھاؤں چھین لی۔ سنا ہے فارس سلطان مجھے معاف کر گئے ہیں، پر مجھے سکون نہیں آ رہا۔ مجھے ان کی ایک بیٹی نے تو دل پر پتھر رکھے معاف کر دیا، لیکن اس بیٹی کی معافی کے بنا سکون نہیں ملے گا۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے سکتا ہوں، پر فارس سلطان نہیں لا کر دے سکتا، اور میں اس کے لیے بہت بے بس ہوں۔ تو میری گردن دبا دینا، اگر مجھ سے ذرا سی بھی نفرت محسوس ہو، شوٹ بھی کر سکتی ہو، پر مجھے اپنی زندگی سے مت نکالنا۔ حاطب کی نظریں اب بھی جھکی تھی، کیونکہ وہ امائمہ کا گناہ گار تھا، پر وہ تمام تر تکلیف کے حاطب سے الگ ہونے کا سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ وہ رو رہی تھی تو لگا پوری دنیا سوگ میں چلی گئی ہے۔ امائمہ، مجھ پر چلاؤ نہ۔ وہ نظر اٹھا کر اس کی چپ پر زیادہ گھبرا گیا، جو بس اسے دیکھ کر رو رہی تھی۔ تم مار بھی سکتی ہو مجھے، تم پر خون معاف ہے، کچھ تو سزا دو، کچھ تو کہو کہ میرے دل پر بہت بوجھ ہے امائمہ، میں اس بوجھ تلے پورا دھنس جاؤں گا۔ say something۔ وہ کیا بولتی کہ اس کے پاس تو لفظ ہی نہ بچے تھے؟ وہ کیا کہتی کہ محسوس کرنے کی حس ہی مر گئی تھی؟ سب سے تکلیف دہ یہ ہے کہ ان ہاتھوں نے میرے بابا کو درد دیا۔ حاطب، یہ ہاتھ جو میں نے بارہا چومے، میں آپ کو تو مر کر بھی نہیں چھوڑ سکتی، پر میں آپ کے ہاتھوں کو دوبارہ کبھی کس نہیں کروں گی، سزا ہے یہ آپ کی پہلی۔ وہ کہتے ہی منہ پھیر کر پھوٹ پھوٹ کر روئی، تو حاطب نے اٹھ کر اسے بھی فوراً اپنے بازوؤں میں برتے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ جو رو رہی تھی، اس کی سسکیاں حاطب کے سینے میں اترنے لگی۔ وہ اپنے ہی مجرم کے گلے لگی رو رہی تھی، اور اس سے بڑھ کر وہ کیا ثبوت دیتی اپنی محبت کا۔ حاطب کی آنکھیں انگارہ ہو چکی تھی، کیونکہ اس کے پاس امائمہ کو دینے کو نہ تسلی تھی، نہ تسلی دینے کی ہمت۔ جاری ہے تو ریڈی ہے ناول کے آخری سب سے بڑے ایکشن کے لیے، جو ہونے والا ہے خطرناک۔ سمندری واٹر بیس تباہ ہوگی، پر کیسے؟ کیا روشانی اور پارس مال کو پکڑنے میں کامیاب ہوں گے؟ کیا امائمہ معاف کر کے دوبارہ سے حاطب کے ہاتھوں کو چوم سکے گی؟ 2 کپل سائیڈ ہو چکے ہیں، ان کی ہیپی اینڈنگ ہو گئی، اب باقی رہ گئے 3۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اس ہفتے ہر ایپی دھماکے دار ہے۔ ٹن ٹنا۔ تو ملتے ہیں پھر ہم ایپیسوڈ 74 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھا سا ریویو ضرور دیجیے گا، بیسٹ سین بیسٹ ڈائلاگ کو بھی مینشن کیجیے گا، اور چینل سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔